बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अंकल अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। and welcome everybody to our next episode of दलाइल सलूक। ये हम पूरे तर्जुमे के साथ में आफ्ताब इकबाल अहमद साहब के साथ में ये किताब पढ़ रहे हैं। We are on chapter 4। आज we are on chapter 4। ये किताब हजरत अलायार खान जी की लिखी हुई किताब है और ये उन्होंने उलेमा के लिए लिखी थी और इस जनरेशन के लिए इसके तर्जुमे के साथ में इसको बड़ी आसान सी जबान में हमने सामने आपके सामने रखने की कोशिश की है अंकल के साथ में। जी अंकल आप बिस्मिल्लाह करें। आज का चैप्टर 4 है जी कल्ब द हार्ट। जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी दलाइल सलूक और दलाइल सलूक में चैप्टर 4 बहस कल्ब यानी कल्ब के ऊपर बहस है। ये सारी इसमें हज़रत लिखते हैं कि मौजूए तसव्वुफ इस्लाह बातिन है और इसका मदार इस्लाह कल्ब पर है। इसलिए अब हम इस मौजू पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था ना जी कि तसव्वुफ की कई शक्लें मार्केट में मिलती हैं, तो मुख्तसर और साफ और सीधी सी जो इसकी डेफिनेशन है, तारीफ है तसव्वुफ की, वो ये है कि ये तामीर सीरत का नाम है। ये मैं जैसे अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि कभी हम तालीम अकेला लफ्ज नहीं सुनते थे, तालीम व तरबियत। इसी तरह जिक्र अकेला नहीं, जिक्र व फिक्र। तो इसी तरह इस्लाह बातन के हवाले से इनर जो तज़किया है, अंदर की पाकीज़गी, तो उसको उसके लिए एक नाम तो तसव्वुफ है, लेकिन असल में ये तामीर सीरत है, यानी आपके अंदर के हालात को दुरुस्त किया जाए। अब अंदर के हालात को दुरुस्त जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो आपका बातन है, जो इनर साइड है, और इनर साइड क्या है? कल्ब, दिल। और इसी को मौजू बनाया जा रहा है आज इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जस्द लमुद्गा इज़ा सलहत सलहल जस्द कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जस्द कुल्लु अला वहिया कल्ब और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सही बुखारी की हदीस है, किताबुल ईमान बाब फजल में। इसका तर्जुमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें इंसानी में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म दुरुस्त हो गया, अगर वो बिगड़ा तो सारा जिस्म बिगड़ा। सुनो अला वहिया कल्ब, सुनो वो कल्ब है, वो दिल है। इस हदीस में बयान तो मुदगा लहम सनोबरी का हुआ है। मुदगा कहते हैं यानी गोश्त का टुकड़ा, और लहम सनोबरी यानी ये जो दिल है, ये सनोबर के पत्ते का, इसलिए उसको सनोबरी कहते हैं। इसको लहम सनोबरी इसलिए कहते हैं कि ये गोश्त इस पत्ते की शक्ल का बनता है, तो लहम सनोबरी का वो हुआ है। मगर हुक्म उस लतीफ़ा का है जिसको मुदगा से गहरा ताल्लुक है। यानी कुरान जिसे कल्ब कहता है वो ये गोश्त का टुकड़ा नहीं है, या वो ये वो कंपोनेंट नहीं है जो पंपिंग मशीन है, जो ब्लड पंप करता है पूरे जिस्म में। ये मतलब उसका ये है कि लोकेशन असल में ये है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जिसे कल्ब कह रहे हैं वो असल में रूह का वो पुर्जा है जो इस लोकेशन पे है।
جو مفید اور مضر کی پہچان کراتا ہے بر وقت، تو وہ اگر ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہوگا تو بتائے گا نا یہ کام مفید ہے کرو، اور ہمیں اس کی طرف متوجہ کرے گا۔ اور اگر وہ ٹھیک ہی نہ ہو تو وہ یہ بتا ہی نہیں سکتا یہ جو تم کام کرنے لگے ہو یہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی آپ تو سارا جسم درست ہوگا۔ اگر وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑا، سنو وہ قلب ہے۔ ادھر سے اس حدیث میں بیان تو مدغہ اللہ میں سنوبری کا ہوا، مگر حکم اس لطیفہ کا ہے جس کو مدغہ سے گہرا تعلق اور اتصال ہے، یعنی ان کا جوڑ لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے بیان مدغہ کا کر دیا۔ میں جیسے عموماً لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، جیسے فلانا شخص لاہوری، فلانا دہلوی، فلانا پشاوری، تو یعنی کسی بندے کو ڈیو ٹو اٹس لوکیشن اس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مدغہ ہے، اصل میں تو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اصل میں بیان اللہ تعالیٰ کا مقصد وہ لطیفہ ربانیہ ہے جو روح کا ہے، جو اس لوکیشن میں ہے، اس کے اندر ہے یا اس لوکیشن پر موجود ہے۔ حدیث میں درستی قلب کو درستی بدن کا سبب بتایا گیا ہے، اور یہ درستی قلب بغیر فنا بقا محال ہے۔ ان اصطلاحات کی تشریح مقام سلوک کے باب میں ملاحظہ ہو۔ یہ جو فنا بقا کا تذکرہ کیا نا جی حضرت نے، اس کا انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل بیان ہو، کیونکہ یہ یعنی اصلاحات قلب کی اصلاحات کی سٹیجز ہیں بیسیکلی، یعنی ایک قلب بالکل اسی طرح جس طرح کہ بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب فرسٹ کلاس میں ہے جی، یہ سیکنڈ کلاس میں ہے، یہ تھرڈ کلاس میں ہے، تو اس کا نام دے دیتے ہیں اس کو، اس سٹیجز کو کلاس کی شکل میں۔ اسی طرح صوفیاء بھی جب کسی کے باطن میں اس کے اندر کو پاک کرنے کا عمل شروع کرتے ہیں اور اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، تو جتنا جتنا وہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی پاکیزگی کی کوئی اصطلاح بنا کے بتا دیتے ہیں اتنا اس کا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ اس درجہ میں سالک فنائیت قلبی کے بعد واصل باللہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام مشہور مقولہ ہے الفانی لا یردل والواصل لا یرجع، یہ صوفیاء کا بڑا واقعی مشہور مقولہ ہے۔ وہ کہ دل کے اندر اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی ذات کی حکم اور اللہ کے رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام نفسانی خواہشات کو مکمل ایلیمینیٹ کر دینا، اپنے قلب کی ایسی صفائی کرنا کہ اس کی خواہشات اللہ جل جلالہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کے قرب میں وہ نہ راستے میں آئیں، ان کو فنا کر دینا، ان کو ختم کر دینا، ان کو ایلیمینیٹ کر دینا، تاکہ وہ اللہ کی قرب کی طرف جاتے ہوئے روک نہ سکے۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ریزسٹنس کوئی نہ رہے بندے کے وجود کے اندر اللہ کی طرف چلتے ہوئے۔ جیسے میں نے وہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سلوک کہتے ہیں اس رستے کو جو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف چل پڑتا ہے تو یہ راستہ سلوک ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کے قرب کے راستے پہ چل پڑا ہے اسے سالک کہتے ہیں۔ تو سالک وہ اسٹوڈنٹ ہوا جو اللہ کے قرب کے راستے کی طرف چل پڑا، جو وہ مسافر ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ الفانی لا یرد، اگر اس نے اپنی خواہشات نفسانی کا وہ منبع، وہ اپنے جو اللہ کے اطاعت کی طرف روکتا ہے اسے، اگر اسے اس نے فنا کر دیا، ختم کر دیا، تو فنا کی تعریف یہ ہے کہ جو ختم کر دی جاتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ جیسے آپ ایک کاغذ کو آگ لگا دیں تو وہ کاغذ جل گیا تو راکھ ہو گیا، اب یہ دوبارہ کاغذ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہوا الفانی، یہ واقعی یہ کاغذ فنا ہو گیا، جو جل گیا فنا ہو گیا۔ تو اگر فانی الفانی لا یرد، اگر فانی پھر واپس لوٹ آئے تو اس کا مطلب وہ فانی ہوا نہیں۔ تو اس لیے صوفیاء کہتے ہیں وہ جس کو یہ فانی کا درجہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بندہ
ایمان سے اپنے کفر کی طرف کبھی نہیں لوٹتا، یا ایمان سے اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ کبھی رخ بھی نہیں کرتا، دیکھتا بھی نہیں ادھر مڑ کے۔ تو یہ ہے اس کی فانی ہونے کی دلیل۔ اور اسی طرح واصل لا یرجو، جو کسی منزل پر پہنچ گیا تو وہ تو پھر پہنچ گیا نا، وہ واپس نہیں ہوتا، وہ آگے ہی آگے چلتا ہے۔ تو اس کی تصدیق بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ابو سفیان اور ہلاکل روم کا مکالمہ درج ہے۔ وہ کیا مکالمہ؟ یہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر القرآن باب اول میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا لوگ اس کا دین قبول کر لینے کے بعد اسے برا سمجھ کر ترک بھی کر دیتے ہیں؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، اور ایمان کی بھی یہی حالت ہے، جب اس کی تازگی قلوب میں جم جاتی ہے تو پھر دور نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں ایک واقعہ تھا کہ ہرقل روم کو جب حضور نے خط لکھا تھا تو اس نے یہ جاننے کے لیے یہ بندہ کون ہے جس کو اتنی جرت ہوئی ہے کہ وہ قبائلی سی زندگی ہے عربوں کی، وہ تو بالکل ان کو تو وہ کسی قوم یا کسی ملک کا تو درجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ روم اور فارس کے لوگ، روم بھی ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، فارس بھی ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس زمانے میں دو ہی یہ طاقتیں تھیں، بہت بڑی عالمی طاقتیں، یہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تو خط ملا تو اسے سوچنے لگ گئی بندہ کون ہے، یہ کیسے ہے؟ تو اس نے بازار میں اس نے کہا یار دیکھو جا کر کوئی تاجر عرب کے علاقے کا، یہ اس سعودیہ تو اس وقت یہ نہیں تھا نا یہ علاقہ، تو یہ اس علاقے سے پتہ کرو کوئی بندہ ہے تو اس کو لے آؤ۔ تو وہ ابو سفیان کو میں دو اپنے اور بندوں کے وہ لے گئے بازار سے پکڑ کر۔ یہ اس وقت تجارت کے سلسلے میں وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان اس وقت حالت ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو سفیان سے اس نے انٹرویو کیا۔ انٹرویو اس نے اس طرح کیا کہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور دو بندے جو ان کے ساتھ تھے ان کو پیچھے بٹھایا اور ان سے کہنے لگا کہ میں کچھ تم سے باتیں پوچھوں گا تو تم مجھے جواب دو گے۔ ابو سفیان جو تھے یہ پہلے بھی یعنی ایک قبیلے کا سردار ہونے کے حوالے سے اس طرح کی محفلوں کو وہ اٹینڈ کر سکنے کی صلاحیت رکھنے والے تھے، وہ بادشاہوں کے درباروں شہروں کو دیکھا ہوا ہوتا تھا، تو وہ زیادہ معزز بائی پرسنالٹی تھے۔ ابو سفیان نے یہ حدیث جب بیان کی ہے نا جی، اس کی تفسیر تو یہاں نہیں نا لکھی گئی، یہاں تو وہ متعلقہ صرف بات لکھی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جب ہرقل روم نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو وزڈم ان کی تھی، انہیں سمجھ تھا یہ یہ پوچھ رہا ہے یہ حقیقت تک پہنچ جائے گا میرے سے جواب۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں کوئی غلط ملت کر دوں، جواب صحیح نہ دوں، لیکن اس وقت اس طرح کی سفارتکاری میں بھی جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا عیب تھا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں پھر دوسری بات ہے میرے اپنے ساتھی میرے پیچھے بیٹھے تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں آگے سے جھوٹ بولوں، غلط رپورٹ دے دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ اگر پیچھے میں سے کوئی بول پڑا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے تو میرے پلے کیا رہ جائے، میری عزت تو کوئی نہ رہ جائے گی، میں تو بالکل ذلیل ہو جاؤں گا، خوار ہو جاؤں گا اس اتنے بڑے محفل میں اور اتنے اعلیٰ سٹیج پر۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے باوجود چاہنے کے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ڈاؤن کروں، لیکن میں لیٹ ڈاؤن کر نہ سکا، کیونکہ جواب جو دیتا جواب اور پن پوائنٹ کر کے سوال پوچھتا تھا اور مجھے پن پوائنٹ کر کے جواب دینا ہوتا تھا، تو وہ میں غلط نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے اس نے بڑے سوال پوچھے تھے، اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فادر یا فور فادر کبھی وہ بادشاہ وغیرہ رہے ہیں یا سلطنت کسی کے اندر عہدے دار رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں، اس کے فور فادرز میں سے کسی نے ایسا نہیں۔ تو وہ اصل میں اس نے پوچھا تھا کہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کی نسل میں کوئی پہلے بادشاہ رہا تو وہ نسل میں خواہش چلتی رہتی ہے اور کہیں وہ تڑپ اٹھ جاتی ہے، اس طرح کے سوال تھے۔ تو اس میں
جو اصل اب جب آگے چلتا گیا وہ سارے سوال، ایک سوال یہاں آ کر اس نے کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین لوگ قبول کر لیتے ہیں، کیا وہ واپس اس کے ہوتے ہوئے اسے برا سمجھ کر ترک بھی کر دیتے ہیں؟ تو یہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں باوجود میرا دل کر رہا تھا کہ صحیح نہ جواب دوں، لیکن میں یہ نہ کہہ سکا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک کہہ دیتا ہے اس نے دوبارہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ اس کی جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کے دل سے ایمان نہیں گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ تو یہ حالت ہے جو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، اذا صالحت صالح الجسد کلہ، اگر قلب کی اصلاح ہو گئی تو اس کی ساری زندگی کی اصلاح ہو گئی، اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو وہ بس وہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ جو فنا فی اللہ، آگے حضرت لکھتے ہیں فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ کے مقامات پر فائز ہونے کے بعد ایمان دل میں جم جاتا ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بیان فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ میں اکثر آپ لوگ سنتے ہیں، میں دعا میں بھی ہمیشہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہر ذکر کے بعد، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اصل میں آیت تو اور طریقے سے ہے، تو ہم اس کو دعا کی میں جملے کو تبدیل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کو محبوب بنا دے ہمارے دلوں میں، ایمان کو ہمارے دلوں میں، ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ تو احسان ہم پر جتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا مسلمانی لیے پھرتے ہو، یہ تو میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو میں نے ڈیکوریٹ کر دیا، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، دلوں کو منور کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا تمہارے دل۔ تو ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اللہم حبب الینا الایمان، ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں محبوب ہو جائے، وزینہ فی قلوبنا، اور اللہ ہمارے دلوں کو اس سے مزین کر دے، اس کو ڈیکوریٹ کر دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے دلوں میں کراہت پیدا کر دے کفر کی، نافرمانی کی اور گناہ کی، وجعلنا من الراشدین، اور اللہ ہمیں ان رشد و ہدایت کے پیکر جو لوگ تھے ان کی طرح ہمیں بھی کر دے۔ وہ جو صحابہ اکرام تھے جن کے قلوب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قلوب کی صفائی کی تھی، باطن کی صفائی کی تھی، آپ کے قلب اطہر سے جن کے قلب اطہر منور ہوئے، وہ اس طرح ہمیں اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دو۔ تو اس آیت کا ترجمہ سورہ حجرات والی کا ترجمہ یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، اصل مکلف قلب ہے، مخاطب قلب ہے، عالم متکلم فاہم قلب ہے، سمع والبصر رکھنے والا قلب ہے، ماحوظ قلب ہے، باقی بدن سے اس کا تعلق صرف تدبر و تصرف کا ہے۔ آنکھیں اور کان قلب کے جاسوس ہیں، یعنی یہ آنکھیں اور کان جو ہیں یہ قلب کو انفارمیشن سپلائی کرتے ہیں۔ وہ جس طرح عام سینسز ہیں، سارے سینسز جو مادی سینسز ہیں یہ سارے پانچوں جو گیٹس آف نالج بنتے ہیں دماغ کے لیے، لیکن یہ آنکھیں اور کان قلب کے بھی کی انفارمیشن یہاں ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور زبان قلب کی ترجمان ہے۔ اصل انسان اور بدن کا بادشاہ قلب ہے، اصل مکلف قلب ہے۔ اصل میں جو ساری کاروائی ہے اللہ سے محبت کی اور اللہ سے دوری، یہ ساری قلب کی اصلاح پر ڈیپینڈ کرتی، علم پر نہیں پڑتی۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، وہ تو کتابوں کا تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ وہ تورات کا جنہیں علم دیا گیا، ان کی بات بنی اسرائیل کی اللہ فرماتا ہے، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی۔ تو گدھے پر آپ کتابیں رکھ دیں، جن کو تورات کا علم دیا، یہ ان کی بات اللہ کر رہا ہے
کوئی جنرل نالج کی بات نہیں، انجینئرنگ اور میڈیکل کی کتابوں کی بات نہیں اللہ کر رہا. انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا لیکن ان کے باطن نہ منور ہوئے، صاف نہ ہوئے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کتابیں گدے پر لاد دی. کتابیں تو انہوں نے پڑھ لی لیکن کوئی عمل نمل نہیں ہوا. آج امت مسلموں کا حال تو بنی اسرائیل سے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. اگر ان سے ان کے برابر نہیں ہے تو ان سے اچھا تو بالکل نہیں ہے. برا تو ہے. آج بنی اسرائیل کے لوگ آج بھی شاید جھوٹ نہیں بولتے لیکن مسلمان تو اکثر جھوٹ بولتے، مسلمان اکثر منافقت کرتے، جو ان کے بلیوز ہیں ان کے خلاف پریکٹس کرتے ہیں زندگی. تو یہ چیزیں یاد رکھیں، اس سے قومیں برباد ہوتی ہیں اور اسی سے قوموں پر عذاب آتے تھے. اب آگے کما قال اللہ تبارک و تعالی حاکین اہل نار، اہل نار جہنمیوں کے بارے میں فرمایا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. یہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کا قول نقل فرمایا اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ میں نہ ہوتے. تو معلوم ہوا کہ عقل قلب میں ہے، مدار تکلیف کا عقل اور فہم پر ہے. اور فرمایا کان، آنکھ، دل، ہر شخص ان سب کی پوچھ ہوگی. اور سمع و بصر کو قلب سے چھوڑ دیا گیا. یہ دونوں دیکھی اور سنی ہوئی چیزوں کو پہچاننے کے لیے آلے کا حکم رکھتے ہیں. تو عقل کا مقام قال اللہ تبارک. اب عقل قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عقل کا مقام قرآن کہہ رہا ہے قال اللہ تعالی فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. فرمایا ترجمہ کہ ان کے دل ہوتے تو انہیں عقل آتی. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، اگر ان کے پاس دل ہوتے يَعْقِلُونَ بِهَا، یہ عقل مند ہوتے، عقل ان کو آتی. اس کا مطلب ہے عقل بھی جو ہے وہ قلب کے ساتھ جڑی ہے. ان کا دل ہوتے ان سے سمجھ لگتی. اچھا محل تقویٰ کا قلب ہے وہ تو سب جانتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ سورہ حجرات میں. وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دی. اور حدیث شریف میں جیسے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو اپنے قلب والی جگہ پر رکھ کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. 3 دفعہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ تقوی کا محل یہ ہے. اب مخاطب اور محلے بھائی قلب ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. اللہ فرماتا ہے اس کا ترجمہ آیات کا یہ ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے اور آپ کے قلب پر تاکہ آپ منجملہ ڈرانے والوں میں، یعنی نازل ہوا کہاں؟ علی قلبک، آپ کے دل پر. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ وَثَبَّتَ أَنَّ الْقَلْبَ هُوَ الْمُخَاطِبُ. فَإِنَّهُ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا، پس ثابت ہوا کہ حقیقت میں مخاطب قلب ہے، یعنی جسے خطاب کیا گیا وہ قلب ہے. کیوں یہ تفسیر کبیر کی آگے میں یہ لکھی ہوئی ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ حقیقت میں مخاطب قلب ہے کیونکہ یہی مقام تمیز و اختیار کا ہے اور باقی اعضاء اس کے ماتحت ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. اللہ فرماتا ہے قرآن میں تحقیق اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جس کے پاس قلب ہو. تو اس کا مطلب نصیحت بھی وہی قبول کرتا ہے جس کے پاس قلب ہو. جزا اور سزا کا تعلق اعمال قلب سے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یہ سورہ بقرہ میں. لیکن مواخذہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہوگی. علم و فہم کی ضد نسبت قلب کی طرف ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا. وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے قلوب جو ہیں محفوظ ہیں. بل ران علی قلوبہم، یہ صبح متففین میں ہے
کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے ما کانوا یکسبون، جو یہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ آگے سورہ اعراف میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس میں تفقہ نہیں ہے، فہم و ادراک کی صلاحیت، کیپیبلٹی نہیں ہے۔ وثبت ان الموضع الجہل والغفلہ والقلب، یہ تفسیر کبیر والے لکھتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ جہالت اور غفلت کا محل قلب ہے، یعنی جہل بھی قلب کے سبب ہوتا ہے بندہ، اور غفلت بھی قلب پر آتی ہے۔ لاہم اچھا آگے فائدہ اس کا، ان آیات قرآنیہ سے ثابت ہوا کہ آمین وحی و نبوت، آمین اسرار الہی و شریعت، خزانہ اسرار غیبیہ قلب ہے، یعنی جتنے علوم میں باطنی ہیں، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علوم ہے، وہ سارے اس انر راستے سے ہی ملے ہیں۔ تو یہ وہ خزانہ ہے جس پر عقل کا رازن ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ قلب ہی تجلیات باری تعالیٰ، ولایت اولیاء اللہ اور کشف و الہام کا خزانہ ہے۔ اب یہ جتنی نعمتیں ہیں اولیاء اللہ کی، اولیاء اللہ کے قلوب کے منور ہونے پر جو ان کو انوارات وغیرہ نظر آتے ہیں، روشنیاں جو نظر آتی ہیں، اللہ کی تجلیات اس کو پتہ چلتی ہیں، جس سے انسپائریشن ہوتی ہے، انہیں یقین ہوتا ہے، اس سے اور کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کیا، اس کے نتیجے میں جو اللہ کا نور اس کو دیکھتا ہے سالک، تو وہ اس کو انسپائریشن اس سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے انسپائریشن۔ اگر کسی کا دل اندھا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا جی ہمارے پاس، لیکن ایک بندہ اگر دیکھتا ہے اللہ کے تجلیات باری تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو اس پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک جواب ہے، فاذکرونی اذکرکم، میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اولیاء اللہ کی یہ چیزیں مشہور ہیں، کشف اور الہام یہ بھی قلب پہ ہوتا ہے۔ تو قلب میں اگر وہ منور ہے، قلب پر محنت کرتے ہیں، تو قلب میں جب وہ چیزیں آتی ہیں تو اللہ کی دین ہے۔ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، وہ محل تجلیات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور رحمت کو وصول کرنے کا پوائنٹ ہے وہ قلب ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ نہیں پسند فرماتا، یعنی دل پر غیر اللہ چھایا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا ذکر اس میں کیسے آئے گا؟ تو جب قلب تجلیات باری تعالیٰ کا مسکن بن جاتا ہے تو تمام رذائل ذلیل ہو کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ جو حسد، بغض، کینہ، ریاء، تکبر ہے، جب اللہ قلب میں موجود ہوگا تو پھر یہ نہیں آ سکتے، یہ رذائل ہیں، ان کو یہ ذلیل چیزیں ہیں، تو یہ فرمایا یہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ اس آیت سے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ، یہ سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ بھائی اگر بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں افسد ہوا، وہاں کی جو ذلیل لوگ ان کو مار بکاتے ہیں وہاں سے، اور خود اس پر قابض ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح دل پر اگر اللہ کا قبضہ ہو تو رذائل اندر نہیں جا سکتے، یہ ذلیل چیزیں اندر نہیں جا سکتی، یعنی باطن پھر پاک اور صاف ہی رہے گا۔ چنانچہ جب قلب پوری طور پر اصلاح ہو جاتی ہے تو غیر اللہ کا اس میں گزر نہیں ہوتا، اور ولی اللہ کیا اٹھتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کے لیے اللہ ہی بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ زمر میں۔ تو معاصی کی وجہ سے قلب اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو قلب اندھا ہو جاتا ہے۔ معالجے روحانی کے علاج سے یہ امراض دور ہو جاتے ہیں اور قلب سکیم، قلب سلیم بن جاتا ہے۔ جو بیمار قلب ہے نا جی، اس کو کہیں گے قلب سکیم، اور جو ٹھیک ٹھاک قلب ہے جو درست کام کر رہا ہے اسے کہیں گے قلب سلیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو لایا قلب سلیم۔ تو قلب سلیم گارنٹی ہے ایک آخرت میں کامیابی کی۔ تو اخروی فلاح جو ہے، آخرت کی فلاح، اس کا راس المال بن جاتا ہے بیس۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ سورہ شعراء میں۔
اس روز نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر اللہ کے پاس جو شخص پاک دل لے کر آئے گا۔ اب قلب سلیم کے ہونے کے دو شرائط ہیں۔ اول صحت از امراض، یعنی کسی کے صحت مند ہونے کی، کسی کے درست کام کرنے کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں مرض کوئی نہ ہو، اس کی صحت جو ہے وہ مرضوں سے خالی ہو۔ قرآن مجید نے قلب کے امراض کفر، شرک، شک، خواہشات نفسانی کے اتباع کو قرار دیا۔ ان امراض سے صحت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی سے علاج کرایا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قلب کو غذائے صالح بہم پہنچائی جائے، کیونکہ اس کو جو فیڈ جانی ہے وہ صالح ہوگی تو قلب خود اپنی صلاحیت مینٹین کرے گا۔ جس طرح غذائے صالحہ سے انسانی جسم صحت مند اور قوی ہو جاتا ہے، اسی طرح قلب کی صحت اور قوت کے لیے بھی غذائے صالحہ درکار ہے، مگر قلب کی غذا جسم کی غذا سے مختلف ہے۔ جسم مادی ہے تو اس کی غذا بھی مادی چاہیے، تو قلب جو ہے یہ چونکہ ڈیوائن کمپوننٹ ہے روح کا، تو اس کی غذا بھی جہاں سے روح آیا ہے عالم امر سے، وہاں بھی اس کو بھی وہ انوارات و تجلیات باری تعالیٰ چاہیے، جس سے وہ روح خود بنا ہے وہی نور سے چاہیے اس کی غذا اور دوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس کی جو غذا ہے اور دوا ہے وہ ذکر الہی ہے۔ علاج قلب اور غذائے قلب عارفین کاملین کے بغیر کہیں سے نہیں ملتی۔ اب ظاہر ہے جیسے ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے مادی ہارٹ کی، تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو یہ جو باطنی قلب کی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ ظاہر ہے انہی کے پاس جائیں گے جو ہارٹ اسپیشلسٹ۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ علماء نہیں ہوتے، اسے صوفیاء کہتے ہیں۔ تو صوفیاء جو ہے علماء آپ کو شرعی احکامات کی تفصیل بتا سکتے ہیں، لیکن قلب کی باطن کی کیفیات کی وہ بات نہیں بتا سکتے۔ تو قلب کی باطن کی کیفیات جو ہے اس کے لیے پھر وہ صوفیاء ہوتے ہیں، وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جناب چیپٹر ہے 4 یہ ختم ہو گیا یہاں پر۔ اس میں صرف قلب کی بات ہوئی، اور قلب کے بارے میں قرآن میں جتنی آیات تھی وہ ساری تقریباً کور ہو گئی۔ اور قلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلب کے بارے میں یہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ اس بحث میں حضرت نے مختصر سی چیزیں لکھی ہیں، اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو قلب کا تو بے شمار تذکرہ ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ اس میں نہیں آئی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے بسا اوقات فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ تو اس کا مطلب ہے اندھا وہ ہوتا ہے جو دیکھنے کی صلاحیت ضائع کر دے، اس کو عامہ کر دے۔ جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اس کو اندھا کوئی نہیں کہتا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، دیوار ہے تو دیوار کو کوئی اندھا نہیں کہتا، کیونکہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ دل، اس کا مطلب دیکھتا بھی ہے، یہ دل اندھا بھی ہو جاتا ہے، یہ دل ہے لیکن تفقع نہیں ہے، فقہ نہیں ہے، یعنی سمجھ نہیں سکتا چیز کو۔ اس کا مطلب تفقع فعل بھی دل کا ہے، ذکر ہے وہ بھی فعل دل کا ہے، غفلت ہے وہ بھی فعل دل کا ہے۔ تو یہ ساری جتنے چیزیں ہیں ساری یہ قلب ہی سے وابستہ ہیں، اور قیامت کے روز بھی کام آنا ہے تو صرف قلب سلیم نے کام آنا ہے۔ تو پھر قلب کو آپ چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ قلب تو میجر آئٹم ہے، اور یہی بات حضور نے اس میں فرمائی کہ اِنَّ فِی الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ، اگر انسان کی ساری زندگی کی اصلاح چاہیے تو قلب کو سلیم بناؤ۔ اگر قلب میں خرابی آ گئی ساری زندگی برباد ہوگی، اس کی کچھ نہیں۔ اس کے اعمال صالحہ کا مدار بھی تو قلب کی نیت پر ہے نا۔ نیت، خلوص فی النیت کہاں ہوتی ہے؟ قلب سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ساری بات یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب سننے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اور نہ سمجھنا چاہے تو ساری زندگی اس کو سمجھاتے رہو، نہیں سمجھنے اس کو۔ جی یہاں پہ قلب کا جو انگلش وہ ہے اس پورا چیپٹر کا، جی وہ پڑھ دیتے ہیں اینڈ پھر روح پہ ہم لوگ چلتے ہیں۔ جی بالکل، سو چیپٹر جی 4، بالکل بالکل۔ جی چیپٹر 4 قلب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Sufism aims at inner purification, which in turn depends on the reformation of the qalb. This chapter deals in detail with this important aspect. The Prophet ﷺ said, there is a lump of flesh in the human body on which depends its health or indisposition. Hearken, that lump is the qalb. On the face of it, the hadith speaks of the physical heart, a lump of flesh, but in fact, it implies the subtlety within, deeply integrated to it. To facilitate easy understanding, mention of the physical heart, the well known pumping station, has been made. The point to note here is that the soundness of the body has been declared dependent on the soundness of the qalb, which is inconceivable without fana and baka. These details will be further referred to in chapter 8. At this stage, the seeker attains communion with Allah. Prior to this, he is likely to waver in his faith. The famous dictum of the Sufis, whoever attains fana is not rejected, and the one who attains divine communion stands consummated and eternalized, is supported by the hadith narrated in Al Bukhari containing a dialogue between Abu Sufyan and Caesar of Rome. I asked you if people, after embracing Islam, ever renounce it for being bad, and you replied in the negative. And such is the bashashat, delight of faith, that the qalb, once invigorated with it, sustains. After attaining the stage of fana fila and baka the faith penetrates the heart, a state described in the Holy Quran in these words. This means that the qalb, the subtlety, is the one entrusted with responsibility, the addressed, the learned, the scholastic philosopher, the perceptor, the hearer, the seer, and the reckonable. With regard to the body, its relationship is that of prudence and command, that is, it acts as the planner as well as the executive. The ears and the eyes spy for it, and the tongue acts as a spokesman. The real man, the sovereign of the human body, is the qalb. But Allah hath endeared the faith to you and hath beautified it in your hearts. 49:7. Qalb, the pivot of all responsibility. The entrusting of responsibility is subject to having sense and perception, as described in the Holy Quran. And they say, had we been wont to listen or had sense, we had not been among the dwellers of the flames. 67:10. This lamentation, this lamentation of the dwellers of the fire shows that, that sense is in the heart and that the entrusting of responsibility depends on sense and perception. Lo, the hearing and the sight and the heart of each of these will be questioned. 1736. Here, the hearing and the sight have been linked with the heart because these acts as aids for its true perception. Wisdom lies in the heart, and they have hearts wherewith to perceive. 2246. Place of piety in the heart. Those are they whose hearts Allah hath proven into piety. 49:3. The addressed and the recipient of revelation is the heart. First, and lo, it is the revelation of the Lord of the worlds, which true spirit has brought down upon thy heart, that thou mayst be of the warners. 26, 192, 193, and 194. For he it is who hath revealed the scripture to thy heart. 296, 297. This proves that in reality, the addressed one is the heart, the perceiving and the commanding master. All other body organs are subservient to it. The third, lo, therein verily is a reminder for him who hath the heart. 50:37. Reckoning dependent on heart deeds, but he will take to task for that which your heart have done. 2:25.
Dissonance of knowledge and perception have direct reference to heart. First, Allah had sealed their hearts. 2:7. And they say our hearts are hardened. 2:88. Nay, this is rust upon their hearts. 83:14. Having hearts wherewith they understand not. 179. And it proves that the region of ignorance and heedlessness is the heart. Note, these Quranic verses prove that the heart is the trustee of revelation and prophethood, the secrets of the divinity and Sharia, and is a reservoir of the secrets of the unseen. It is a treasure which cannot be robbed by forces of intellect. It is the heart which is the treasure house of Allah's effulgence, Vilayat, Kashaf, and Ilham. Every human being has one heart, the focal point of divine manifestations. That is why Allah does not approve of any alien control of it. When the heart becomes the abode of the divine effulgence, the moral ailments depart apace. Lo, kings, when they enter a township, ruin it and make the honor of its people shame. 27:34. Therefore, when the heart is fully reformed, its wayward impulses depart, and a wali exclaims, will not Allah suffice as friend to defend his slave? 39:36. The heart becomes blind and deaf because of sins, but these afflictions are cured by the treatment of a spiritual guide who can turn an ailing heart into a whole heart. And it is this whole heart which leads to salvation in the hereafter. The day when wealth and sons avail not, any man save him who bringeth unto Allah a whole heart. 26:88-89. The whole heart. There are two conditions for it. First, free from ailments. These are spelled out by the Holy Quran as infidelity, polytheism, incredulity, and sensuality. The sole recourse of obtaining cure from these ailments is to seek treatment of a spiritual mentor. Second, wholesome food. Just as physical health and vigor of human body depend on wholesome food, so does the health of the heart, though the type of food differs in each case. The wholesome food for hearts prescribed by the Quran is, verily in the zikr do hearts find peace. 13:28. The treatment of the heart and its wholesome food cannot, of course, be had from any body other than accomplished divines. जी अंकल इसके इंशाल्लाह बाद इसी हमारा पर आज का प्रोग्राम इसी पर खत्म करते हैं। ये दूसरा आगे बहस से रूह है, जी ये आगे जरूर है जी नेक्स्ट कॉल कर देंगे। काफी जी लंबा जरूर है। जी इसको तो जी इख्तिताम करें, जिक्र करते हैं। जी जिक्र सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह अल्लाह अल्लाहु कल्ब अला लतीफ फर्स्ट
Allahu Ruh. Second one. Allahu Siri. Third one. Allahu Khafi. Fourth point. Akhfa. The fifth point.
اللہ چھٹا لطیفہ نفس 6 point. اللہ سلطان الاذکار 7th one پورے جسم پر اللہ قلب پہلا لطیف فرسٹ ون اللہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ معیت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید
یحبہم و یحبونہ، اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں رہے، یحبہم و یحبونہ، اللہ اللہ دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں رہے، یحبہم و یحبونہ، اللہ دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دائرہ اوپر نفس میں، یحبہم و یحبونہ، پہلے دو دائروں کو، تیسرا بڑا نورانی دائرہ پیشانی کے گرد اللہ یحبہم و یحبونہ، اللہ اللہ، چلیں مراقبہ ظاہر والباطن، ہو والاول والآخر والظاہر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والظاهر والباطن كل شيء. اللهم النجم والشجر يسجدان، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. اللہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، سَأَلَكَ الْمَجْدُ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ سیر کعبہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ طواف ولیطوفوا بالبیت العتیق ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا. اللہ چلیں روضہ اطہر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ قبیر ولا تطع الكافرین والمنافقین ودعهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. اللہ اکبر. دعا فرمان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. جعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا عدوا الا كبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رافع الدرجات يا شافي الامراض اشف مرضانا يا دافع البليات ادفع بليات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولاستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات ارفع الدرجات الامراض يا دافع البليات ادفع بلياتنا. صلى الله تعالى على آله وصحبه اجمعين برحمتك آمين آمين آمين. آمین سو آمین. جی انکل بہت بہت شکریہ. اور جی کل ہم یہ نیکسٹ چیپٹر سے شروع کریں گے. جی نفس روح ہے جی ہمارا نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ.